अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज आपसे थोड़े सेंसिटिव मामलात पर बात हो जाए। डीजी ISPR ने कल एक निजी चैनल पर बात करते हुए सदर मुमलिकत के शहदा के जनाजे में शिरकत ना करने के हवाले से एक सवाल के जवाब में कहा कि मैं इस पर नहीं कुछ कमेंट करना चाहता। उन्होंने अवॉइड किया, जिसके बाद काफ़ी इसके मतलब निकाले जा सकते हैं। वैसे तो शायद उनका इस बात कहने का मकसद ही ये था कि भाई जिसने जो इससे तासुर लेना वो ले ले, लेकिन क्या इससे वाकई यही मकसद था या इसके पीछे कुछ और भी था? बात थोड़ी आज खुल के होगी, तो ज़रा इसको हमें थोड़ा सा डिटेल में जांचना होगा कि हो क्या रहा है और हुआ कैसे। पहले तो इस वाक़े के हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लसबेला में पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर जो था वो इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ था। उसमें हमारे जनरल सरफराज अहमद साहब जो कोर कमांडर कोयटा थे वो भी मौजूद थे। फिर इसी तरह से मेजर जनरल अमजद हनीफ साहब मौजूद थे, ब्रिगेडियर खालिद और कुछ और लोग भी मौजूद थे। मजमूई तौर पर 6 अफराद थे जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और ये हेलीकॉप्टर जो है हादसे का शिकार हुआ और 6 अफराद ने जामे शहादत नोश कर लिया। ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिस पर पूरी कौम सोगवार भी थी और यकीनी तौर पर सभी शहीदों के बुलंद दर्जात के लिए दुआएं भी कर रहे थे। और ऐसे में हर किसी का दिल दुखी था कि ये हादसा इस लेवल का पेश आया है। और जनरल सरफराज के बारे में तो हर कोई मैंने तो जितनी भी उनके बारे में ट्वीट्स देखी, जिस शख्स ने भी उनसे मुलाकात कर रखी थी उसने उन्हें बहुत अच्छे अल्फाज में याद रखा। और जितना भी मैंने उनकी शहादत पर रिएक्शन देखा सबको मैंने दुखी पाया और सब उनकी बेहद ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ़ कर रहे थे और उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहे थे। लेकिन इस वाक़े के बाद फ़ौरी तौर पर सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ किस्म के रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गए। जहाँ कुछ लोग अफसोस का इजहार कर रहे थे वहीं कुछ लोग सवाल उठाना शुरू हो गए और कुछ मुतनाज़े किस्म की ट्वीट्स भी आईं। इन मुतनाज़े ट्वीट्स में बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि शहदा को ना सिर्फ हद तक के इज़्ज़त की गई, उनकी तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इस वाक़े के ऊपर तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जो इंतहाई शर्मनाक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए, बहरहाल जो शहदा हैं वो हमारी कौम का फ़ख्र हैं और ये आज़ादी ये यकीनी तौर पर शहदा की मरहून मिन्नत है। और शहदा के इस तरह से हादसे में चले जाने के ऊपर किसी भी किस्म का मजाक बनाना, तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू करना या उनकी तौहीन करना ये किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाती है, चाहे वो किसी की तरफ से भी हो। लेकिन उसके बाद जैसे हमेशा हमारे यहाँ होता है, एक अजीब सा तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया और इल्ज़ामात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। PMLN की जानिब से, इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पर PMLN की जानिब से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जितने भी ये जो ट्वीट्स आ रहे हैं ये बुनियादी तौर पर जो PTI के फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी जानिब से किए जा रहे हैं। और इसमें कुछ जो जय्यद सहाफ़ी हैं उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया और उनकी जानिब से भी बड़ा इस मामले को उठाया गया। उन्होंने ट्वीट्स उठा के शेयर कर दिए। मतलब अगर वैसे वो उन ट्वीट्स की रेंज चंद 100 चंद हज़ार होती तो वो सहाफ़ी जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं वो जब उनको रीट्वीट करेंगे तो आप देखिए कि वो रीच कहाँ तक पहुँच गई। यानी वो अगर एक बुराई थोड़ी सतह पे थी, आपने उसको और फैला दिया और उसका पैमाना बड़ा कर दिया। ये इतनी अक्लमंदी की गई। अपनी तरफ से वो बड़े सगे बन रहे थे पाक फ़ौज के और उसके ऊपर वो ये कर रहे थे, लेकिन बुनियादी तौर पर टारगेट किसे करना था? PTI को। इस वजह से ये ट्वीट्स जो थी वो की गई। उसके बाद उस बात को ज़ाहिर है PMLN ने भी उठाया और उन्होंने कहा कि जी देखिए ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो नफ़रत फैलाई है उसका ये नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि जो शहदा हैं उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की मुतनाज़ ट्वीट्स हुई हैं और उनके अंदर बड़ी दर्द जागा अफ़वाज पाकिस्तान के लिए और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, ट्वीट्स किए और इजहार यकजहती किया अफ़वाज पाकिस्तान के साथ। करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भी किया। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुख्तलिफ़ ट्वीट्स सामने आए और उन्होंने कहा कि जी पहली बात तो ये कि जो फॉलोअर्स हैं जिनके ये आए हैं ट्वीट्स सामने, इनका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये ऑफिशियली कोई हमारे साथ कमिटेड नहीं है। और उन्होंने उनसे ऐलान ला ताल्लुक़ी किया। शहदा के साथ उन्होंने हर किस्म की यकजहती का इजहार किया, उनकी फ़ैमिली के साथ इजहार हमदर्दी भी किया और इस सारे वाक़े को और ये जो ख़ास तौर पर ट्वीट्स वाला मामला था इसे काबिल मज़म्मत करार दिया। इतने ही पे बात नहीं रुकी, बल्कि फिर उनकी जानिब से भी कुछ ऐसे ट्वीट्स निकाले गए जिसमें ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी देखिए ये ट्वीट्स जो हैं ये उन अकाउंट से किए जा रहे हैं जिनको PMLN के बड़े बड़े लीडरान फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्वीट्स हैं ये मुस्लिम लीग नून के एमा पर किए जा रहे हैं।
اب میرا دونوں کی جانب سے ایک بنیادی سوال یہ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اس کے بہت سے ملین فالورز ہو سکتے ہیں، تو کیا وہ ہر ایک فالور کے اوپر نظر رکھتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، وہ کیا نہیں لکھ رہا ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سپورٹرز نے جو ویسے پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی مرضی سے کوئی کسی قسم کی کوئی خرافات لکھی ہیں، تو کیا اس کی ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ڈال دی جائے گی کہ عمران خان صاحب ذمہ دار ہیں؟ اور اسی طرح اگر پی ایم ایل این کی جانب سے کیا گیا ہے تو کیا اس کی ذمہ داری سیدھی اس بات پہ ڈال دی جائے کہ جو ان کی ایما پہ کیا گیا ہے؟ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیچے کی لیول تک موبائل فون سب کے ہاتھ میں ہیں، جس کی جتنی عقل ہے، جتنی جس کی علم ہے، جتنا جس کا ظرف ہے اور جتنی جس کی تربیت ہے، اس کے مطابق ہر کوئی اپنے جذبات کا اظہار کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، کچھ بڑے تمیز کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں بات کرتے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنا آپ ایکسپوز کر رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر۔ تو کیا ان چیزوں کا ذمہ دار جو ہے وہ سیدھا قیادت کو ٹھہرا دیا جائے؟ قیادت کا ذمہ دار اس حد تک ٹھہرایا جا سکتا ہے کہ اس نے کس حد تک اپنے فالورز کو پرووک کیا ہے کہ وہ ایسے کرے۔ اگر تو قیادت واقعی پرووک کر رہی ہے تو پھر تو اس کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، لیکن اگر قیادت کی جانب سے ایسی کوئی آفیشلی آ کے نئی بات کی گئی ہے، اسٹیٹمنٹ نہیں دیا گیا ہے، تو پھر کیسے قیادت کو آپ ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ میں دونوں طرف کی بات کریں۔ اس واقعے کے بعد پھر بات یہاں تھمی نہیں، رکی نہیں، بلکہ ایک نیا بیانیہ بنایا گیا کہ جناب صدر مملکت عارف الوی صاحب شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا چاہتے تھے، لیکن شہداء کے وارثوں نے سوشل میڈیا پر ہونے والی اس کیمپین کی وجہ سے انہیں نفرت کا اظہار کرتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی کو جنازے میں شرکت سے روک دیا۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد یقینی طور پر یہ تو سیدھا ایسا لگ رہا تھا کہ صدر مملکت کو ٹارگٹ کیا گیا، جو کہ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے۔ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد اگلے ہی روز ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب، یہ عمران خان صاحب کی طرف سے بڑا زبردست اسٹیپ لیا گیا۔ وہ بذات خود گئے جنرل سرفراز کے ہاں اور انہوں نے ان کے جو لواحقین ہیں ان سے اظہار یکجہتی کی، اظہار ہمدردی کی، تعزیت کا اظہار کیا۔ انہیں تو کسی نے گھر سے نہیں نکالا۔ اگر عمران خان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا تھا تو پھر جنرل سرفراز کے جو فیملی ممبرز تھے، سب سے پہلے تو وہ عمران خان صاحب کو نہ آنے دیتے نا گھر پہ، انہیں کیوں انہوں نے آنے دیا؟ عارف الوی نے ایسی کون سی بات کہہ دی تھی کہ انہیں منع کر دیا ہوتا؟ لیکن یہ خبر آئی جس کے بعد یہ ہوا۔ عمران خان صاحب گئے، اسد عمر صاحب نے ذاتی طور پر جنازے میں شرکت بھی کی، انہیں تو کسی نے نہ روکا، لیکن صدر صاحب کے حوالے سے اس قسم کی بات سامنے آئی اور وہ بھی انہی جید صحافیوں کی طرف سے آئی۔ اب یہ بات یہاں پہ ختم کی جا سکتی تھی، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ڈی جے ISPR ایک چینل پہ جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے ان سے جب اس خبر سے متعلق تصدیق چاہی گئی کہ بھائی کیا واقعی صدر مملکت عارف الوی صاحب کو جنازے میں شرکت سے روکا گیا شہداء کی فیملی کی جانب سے، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کچھ اس پہ ڈیفینڈ کرتے یا اس کو کوئی بہتر انداز سے ہینڈل کر لیتے، یا اگر وہ اس پہ نہیں بھی کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو اوائڈ کر لیتے، انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا وہ تھوڑا نامناسب اور غیر واضح سا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اچھا میں میرا خیال ہے اس پہ نہ ہی بات کرنا چاہتا، نو کامنٹس، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کچھ نہ کہہ کے بھی بہت کچھ کہہ گئے۔ یعنی آپ نے ایک طرح سے یہ تاثر دیا، یعنی اگر آپ تردید کرنا چاہتے تو آپ اسٹریٹ اوے کہہ سکتے تھے کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں، صدر مملکت ہمارے افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں اور وہ بالکل شہداء کی جانب سے شہداء کی فیملی کی جانب سے ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ یا پھر اگر بہت ہی آپ اوائڈ کرنا چاہتے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی میرے علم میں نہیں ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہو، کیونکہ بھائی ہم ظاہر ہے کہ شہداء کی فیملی کے ساتھ ہیں، یا ہمیں صدر عارف الوی کی جانب سے بھی ایسا کوئی میسج کچھ بھی آپ بہانہ بنا سکتے تھے کہ بھائی ہمارے علم میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی وجہ ہے یا کچھ بھی۔ لیکن یہ ہوا کہ انہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، تصدیق بھی نہیں کی اور تردید بھی نہیں کی۔ لیکن ایک طرح سے جب آپ خاموش بھی ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو تردید ہی کرنی پڑتی ہے، اگر آپ وہاں پہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر خاموشی کا مطلب بعض اوقات ہاں بھی ہوتا ہے۔ جنرل آصف غفور صاحب کا وہ بڑا زبردست میسج ہے جو بڑا بعد میں وائرل بھی ہوا تھا کہ سائلنس از آلسو این ایکسپریشن، اور اسی طرح سے انہوں نے ایک دفعہ مطلب بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو جیسچرز ہوتے ہیں وہ بہت بڑا معنی رکھتے ہیں۔ ایک ان کا ٹویٹ تھا نا، ایک ورڈ کا آپ کو یاد ہوگا، ریجیکٹڈ، وہ آج تک سب کو یاد ہے کہ ریجیکٹڈ انہوں نے لکھا تھا اور اس کا کتنا اسٹرانگ امپیکٹ آیا تھا، کیونکہ وہ اس وقت یہ منتخب حکومت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا۔ اسی طرح سے یہ جو ڈی جے ISPR کی جانب سے بات کی گئی ہے اس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے
صدر عارف الوی کا جب دفاع نہیں کیا تو دیٹ مینس کہ آپ نے اپنا وزن حکومت کے پلڑے میں ڈال دیا. جو یہ بات کر رہے تھے کہ جی اس وجہ سے نہیں ڈالا گیا, پی ٹی آئی نے یہ کیمپین چلائی, تو ایک تاثر اس سے جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے اپنا وزن جو ہے وہ ان کے پلڑے میں, ورنہ آپ اسٹریٹ اوے اس کو تردید کر سکتے تھے. اس ساری صورتحال کے بعد ایک افسوسناک صورتحال اب یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ افواج پاکستان کو لے کر کے بہت زیادہ جو پچھلے دنوں ٹرولنگ چل رہی تھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے, مختلف بیانات کے حوالے سے, تو اس میں ایک نیوٹرلز کا جو کردار ہے اس کے اوپر بڑا کویشچنز جو ہیں وہ بڑے کویشچنز اس پہ نظر آ رہے ہیں. پاکستانی سیاست میں, سیاسی تاریخ میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غیر سیاسی نہیں رہی ہے. اس وقت جب وہ وہاں اپنی کارروائی کر رہی ہوتی ہے, اس میں سیاست میں ان کا عمل دخل ہوتا ہے, تو اس وقت تو وہ نہیں مان رہے ہوتے, لیکن بعد کی آنے والی کتابوں میں مورخ یہ لکھتا ہے, مختلف لیکس میں, مختلف میٹنگز میں, مختلف لوگوں کے انٹرویوز میں, خود نوشت میں اور بہت ساری دیگر ڈاکیومنٹس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ مختلف صورتوں میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے رہیں, چاہے وہ نئے گروپس بنانا ہو, پولیٹیکل پارٹیز کی تقسیم ہو, نئے ونگز بنانا ہو, پولیٹیکل لیڈرز کو مائنس کرنا ہو, یا پولیٹیکل لیڈرز کو بے دخل کرنا ہو اقتدار سے. یہ سارے کردار کوئی اتنے ڈھکے چھپے نہیں ہیں جس پہ بات کرنا اب کوئی ہمارے لیے بہت مسئلہ رہا ہو. یہ بہت اوپنلی ساری ڈیبیٹ اب ہوتی ہے. موجودہ جو فوجی قیادت ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا ہے, اور عمران خان صاحب نے جو بھی ابھی تک بات چیت کی ہے جب سے وہ اقتدار سے بے دخل ہوئے, تو انہوں نے ڈائریکٹلی یہ نہیں کہا کہ یہ ملوث ہیں. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ بھائی آپ روک سکتے تھے, آپ نے نہیں روکا. میں نے نیوٹرلز کو کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں. اور پھر نیوٹرل کے حوالے سے ان کی ایک اپنی تنقید تھی کہ بھائی جب آپ اچھے اور برے میں ہو تو وہ تمیز, وہ ان کی اپنی ایک تعریف ہے, اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے, کوئی اس کی تصدیق بھی کر سکتا ہے, اس کے ساتھ حمایت بھی کر سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی کوئی ابھی تک ایسی متنازع بات نہیں کی ہے جس پر کہ ان کے اوپر ہم یہ کہیں کہ جی انہوں نے پرووک کیا لوگوں کو کہ بھائی بڑا, یعنی خدا نخواستہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے ہوں جس میں یہ انہوں نے مائل کیا ہو کہ جی فوج کے اوپر آپ حملہ آور ہو جائیں. ایسا ہمیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا, بلکہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ فوج امپورٹنٹ ہے, عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, ہمارے ملک کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے, اگر فوج نہ ہو تو ہمارا ملک تقسیم ہو جائے گا. تو ایک فوج اس خطے میں, ہماری جو فوج ہے اس نے ہماری ملک کی سیکیورٹی کی وہ ضامن ہے. یہ سب باتیں وہ ہیں جو انہوں نے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد کی ہیں. تو اب یہ صورتحال ہے کہ جہاں ایک جانب لیڈرشپ یہ کر رہی ہے, لیکن دوسری جانب ایسے لگ رہا ہے کہ نیوٹرلز جو ہیں وہ اپنا وزن ایک پلڑے میں ڈال رہے ہیں. اس کی بھی میں 2-3 ایگزامپلز آپ کو دے سکتی ہوں. جیسے کہ جب یہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی بعد میں ایک پریس کانفرنس آئی, تو انہوں نے اس میں ایک کمنٹ کیا جو آج تک بار بار میں دیکھتی ہوں کہ سوشل میڈیا پر لوگ اس کو ری ٹویٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی ریفرنس میں استعمال بھی کرتے ہیں, جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جس دن نئی حکومت آئی ڈالر مستحکم ہوا اور سٹاک مارکیٹ اوپر گئی. تو اس کے بعد یہ ایک تاثر دینا کہ دیکھیں جی نئی حکومت کے آنے سے کوئی بہتری آئی ہے, تو یہ بیسکلی آپ نے اس حکومت کے پلڑے میں ایک طرح سے وزن ڈالا ہے. اسی طرح سے ایک اور پریس کانفرنس میں جب یہ عمران خان صاحب کا مراسلے والا جو معاملہ ہے یہ بڑا پیک پر تھا, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو دوسری میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی بریفنگ دی, تو اس کے بعد انہوں نے ایک کویشچن آنسر سیشن میں, عام طور پر وہ بڑا ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر سیکیورٹی کے اوپر بات ہو رہی تو بس اسی سے متعلق ہی سوالات ہوں, لیکن انہوں نے بڑا اوپنلی کہا کہ اینی کویشچنس, اور اس میں پھر انہوں نے بڑا کلیئرلی ڈینائی کیا کہ جی سازش کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ملا. تو ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم بھی اس وقت, اتحادی حکومت بھی یہی بیانیہ لیے ہوئے, اس وقت انہوں نے انہی کے بلڑے میں وزن ڈالا. اور تیسرا صدر کے معاملے میں اب انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے بلکہ کچھ نہ کیے, تو اس سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وزن جو ہے وہ اس اتحادی حکومت کے پلڑے میں جا رہا ہے. تو کیا اس ساری صورتحال کے پیش نظر یہ سمجھا جائے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر خطوط پر استوار نہیں ہیں, اور ابھی تک چیزیں, معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں, نیوٹرلز ابھی بھی شاید پوری طرح نیوٹرل نہیں ہیں؟ یہ ایک کویشچن ہے جو آپ کے لیے میں چھوڑے جا رہی ہوں. اور اس میں ایک دو چیزیں اور بڑی ضروری ہیں وہ کہنی, وہ یہ کہ اگر واقعی ہی نیوٹرلز ہیں, یہ میں اس بات پہ کوئی وہ نہیں کر رہی, کویشچن نہیں اٹھا رہی ہوں, ظاہر ہے ہر
ملک میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ مل کر چل رہی ہوتی ہے. تو اچھی بات ہے اگر اس حکومت جیسے عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی سپورٹ حاصل تھی, یہ کہنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ابتدا میں ان کو بھی سپورٹ حاصل تھی, اس حکومت کو بھی سپورٹ حاصل ہے, ہر حکومت کو ہونی چاہیے. ایسی بات نہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جی بس کوئی الٹا پلٹا کے ہی رکھتی جائے نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ, تو پھر ہی بات صحیح ہے. سیکیورٹی کے ضامن ہے, سیکیورٹی معاملات پر ان کا انپٹ بھی بہت ضروری ہے, لیکن اس حکومت نے ان کو اپنا وزن جو ہے وہ پوری طرح اگر اس میں وہ ڈال رہے ہیں تو یہ نظر بھی آ رہا ہے. ورنہ عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ وہ پیچھے پیچھے کام ہو رہے ہوتے تھے, سامنے چیزیں نہیں آتی تھی. آرمی چیف اس حکومت کے معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جس طریقے سے, اس حکومت کو نہیں بلکہ میں یہ کہوں گی کہ وطن عزیز کی معاشی مشکلات کو کم کرنے کے لیے جس طرح باقی ممالک سے بات چیت کر رہے ہیں, تو ایک طرح سے ہیلپ آؤٹ کریں اس گورنمنٹ کو, کیونکہ یہ بیسکلی تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس نے معاشی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہے, چلانا ہے. اگر قرضہ مانگنا ہے, پیسے لینے ہیں, جو بھی کرنا ہے, تو یہ اس سویلین گورنمنٹ کا کام ہے. اور یہ جو اتحادی حکومت ہے تو ویسے ہی بڑی سویلین بالادستی کی چیمپئن بنی پھرتی ہے, لیکن یہاں پر ہمیں نظر یہی آ رہا ہے کہ ہر معاملے میں جو آرمی چیف ہیں انہی کی طرف دیکھا جا رہا ہے. پیٹرول بھی مہنگا کرنا تھا تو کہتے ہیں سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو تو پھر ہم پیٹرول جو ہے وہ مہنگا کریں گے. تو یہ تو صورتحال ہے یہاں پر. تو فی الحال عمران خان صاحب کے لیے تھوڑی سی ٹف ٹائمز نظر آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بھی, کیونکہ یہ جو آثار ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ ان کے لیے ہوپ فل نہیں ہیں کہ اگر ان کے لیے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں اچھے نہیں ہیں. لیکن چونکہ عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے اور نومبر میں بہت ساری تبدیلیوں کے بعد کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ اپنا یہی طرز عمل رکھے گی یا اس میں کوئی تبدیلیاں آ سکتی ہے, یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا. لیکن بہرحال ان تمام باتوں کے قطع نظر کہ کون کس کے ساتھ کھڑا ہے, شہداء کے ساتھ سب کھڑے ہیں. اور شہداء کے اوپر جو ہے نہ تو کوئی سیاست ہونی چاہیے, نہ کوئی پوائنٹ سکورنگ ہونی چاہیے, اور نہ ہی اس قسم کی ایسی گفتگو ہونی چاہیے جو کی گئی ہے, اور نہ اس کو کوئی الاؤ کرنا چاہیے. اور یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ آج پی ڈی ایم بڑی دفاع میں نکلی ہوئی تھی افواج پاکستان کے. خواجہ آصف صاحب, وہ مجھے تو ان کی وہ اسمبلی میں وہ تقریر یاد آ رہی تھی کہ جس طرح سے وہ افواج پاکستان کو لتاڑ رہے تھے, وہ ابھی بھی آن ریکارڈ ہے کہ جی کبھی جنگیں آپ نے جیتی نہیں ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے. اور آج وہ بڑے دل سے ان کے حق میں ایک پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے سیالکوٹ میں. تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو خود طاق طاق کے نشانے لیتی رہی ہے اس فوجی قیادت کے, وہ اب ان کے اگر دفاع میں سامنے آ رہی ہے تو بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. لیکن بہرحال جناب پاکستانی فوج جو ہے وہ سب کی فوج ہے اور ہونی بھی چاہیے, اور فوج کی بھی طرف سے ایسا ہی اگر جسچر جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک طرف پلڑے میں وزن ڈالیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے وہ دیگر جماعتیں ہوں. لیکن فوج سب کی ہے, اس میں ہر علاقے سے لوگ شامل ہوتے ہیں, اس میں ہر مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں ان کی نمائندگی ہوتی ہے, تو اس میں ایک یونٹی کا جو تاثر ہے وہ فوج ہے. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ جو یونٹی کا تاثر ہے وہ ختم ہو. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام تر جو آپ سمجھ لیں کہ جو خرافات ہیں اس سے افواج پاکستان کو دور ہونا بھی چاہیے, خود کو رکھنا بھی چاہیے, اور لوگوں کو بھی اس میں تھوڑا سا لحاظ رکھنا چاہیے. آج کے ویلاگ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. اللہ حافظ.